नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। छठा पारा सूरत माइदा आयत नंबर 75 to 77। लफ्ज़ी तर्जमा, बल मसीह नहीं है ईसा इब्ने मरियम इल्ला मगर रसूल एक पैगंबर, कद तहकीक खलत गुजर चुके मिन क़ब्ले इनसे पहले रसूल कई पैगंबर, व उम्मुहु और उनकी माँ सिद्दीक़तुन सच्ची हैं, काना वो दोनों थे याकुलानी खाते, तामा खाना, उन्जुर पस देखिए कैफ़ा किस तरह नुबय्यिनु हम बयान करते हैं लहुम उनके लिए आयाती अपनी दलीलें, सुम्मा फिर उन्जुर देखिए अन्ना कि कहाँ वो युफ़ाकून उल्टे जा रहे हैं। कुल कह दीजिए अताबुदूना क्या तुम परस्तिश करते हो मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा माला को जो नहीं यमलिकु इख्तियार रखते लकुम तुम्हारे लिए ज़र्रन किसी तकलीफ़ का, वला नफ़ा ना ही किसी नफ़े का। अल्लाहु अल्लाहु वस्समीउल अलीम, वही जानने वाला और वही सुनने वाला है। कुल कह दीजिए या अहलल किताबी अहले किताब, ला तगलू ना मुबालगा करो फ़ी दीनिकुम अपने दीन में, गैरिल हक़ ना हक़, वला और ना तत्तबिऊ तुम पैरवी करो अहवा ख्वाहिशों की, कौमिन इन लोगों की, कद तहकीक ज़ल्लू जो गुमराह हो चुके मिन क़ब्ली इससे पहले, व ज़ल्लू और गुमराह कर गए कसीरन बहुतों को अक्सरों को, व ज़ल्लुन और भटक गए अन सवा इस सबील सीधे रास्ते से, खुद भी भटक गए और दूसरों को भी रास्ते से भटका गए। फरमाया नहीं है मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम एक रसूल, यकीनन इनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके और इनकी माँ सिद्दीक़ा है, दोनों खाना खाया करते थे। देख लीजिए कि इनके लिए हम किस तरह खोल खोल कर आयात बयान करते हैं, फिर देखिए कि किस तरह ये फेरे जाते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की अलवियत की तरदीद में 3 वाज़िह दलाइल पेश किए हैं जो दर्जे झेल हैं। पहला कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह नहीं थे। यह नामुमकिन है कि एक ही ज़ात अल्लाह भी हो और अल्लाह का रसूल भी। अलावा जी ये कि इनसे पहले कई बड़े रसूल जो थे इन्हीं जैसे गुजर चुके, जिसका मतलब ये है कि वे इन रसूलों के बाद आए। बल्फाज दीगर वो हादिस थे, कदीम न थे, जबकि अल्लाह की ज़ात कदीम, अज़ली, अब्दी और हवादिस ज़माना या इसके तग़य्युरात से मावरा है बेशक। लिहाजा जो चीज़ या जो ज़ात हादिस हो वो इलाह या अल्लाह नहीं हो सकती। दूसरी दलील ये है कि इनकी माँ सिद्दीक़ा है। इससे एक तो ये बात मालूम हुई कि जो यहूदी इन पर नाउज़ुबिल्लाह ज़ना का इल्ज़ाम लगाते हैं वो झूठे हैं, और दूसरे ये कि ईसा अलैहिस्सलाम की माँ भी थी जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। आप इसके बतन से पैदा हुए थे। आप अलैहिस्सलाम इसी फितरी और आम तरीक़ा से पैदा हुए जैसे कि आम इंसान पैदा होता है। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम ना खुद इलाह हो सकते हैं और ना इनकी वालिदा, क्योंकि इस किस्म की बातें अल्लाह की शायान शान नहीं। और तीसरी दलील ये है कि वो दोनों खाना खाते थे, यानी वो अपनी ज़िंदगी को कायम और बाकी रखने के लिए खाने के मोहताज थे, और जो खुद मोहताज हो वो इलाह या अल्लाह नहीं हो सकता बेशक। फरमाया कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह के सिवा इस चीज़ की इबादत करते हो जो तुम्हारे लिए ना किसी नुकसान की मालिक है और ना ही नफ़े की, और अल्लाह ही सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है बेशक। यह अलवियत मसीह की तरदीद में चौथी दलील है, यानी वो दोनों अपने भी नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखते थे। यहूद ने इन्हें एज़ाएँ दी और दुख पहुँचाए, वो खुद इनकी मुदाफ़त भी नहीं कर सकते थे। यहूद ने सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम पर नाउज़ुबिल्लाह ज़ना की तोहमत लगाई। इस्तग़फ़ार। ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भर इनके दर पे रहे, हत्ता के हुकूमत से साज बाज करके इन्हें सूली पर चढ़वाने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों ना अपने आप की मुदाफ़त कर सके और ना यहूद का कुछ बिगाड़ सके।
پھر کیا وہ الوہیت میں شریک قرار دیے جا سکتے ہیں؟ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، یعنی نفع اور نقصان کا اختیار رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم نے اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، بس وہ نہ تو تم سے تکلیف دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ ہی بدلنے کے۔ سورۃ یونس میں فرمایا، اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکار جو نہ تجھے نفع دے اور نہ تجھے نقصان پہنچائے، پھر اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا۔ سورۃ انعام میں فرمایا، کہہ دیجئے کیا ہم اللہ اور اس کے سوا اس کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے اور نہ ہمیں نقصان دے، اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس شخص کی طرح کہ جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا، اس حال میں کہ حیران ہے۔ اسی کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس چلا، کہہ دے اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی اصل راستہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے فرما بردار بن جائیں۔ سورۃ اعراف میں فرمایا، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، بس انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ عقائد نصارہ کے بطلان کی توضیح کے بعد انہیں حق کی اتباع اور باطل سے دور رہنے کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب حد سے تجاوز نہ کرو، اور جن کی تعظیم کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں اتنا غلو نہ کرو کہ انہیں مقام نبوت سے ہٹا کر مقام الوہیت تک پہنچا دو، جیسا کہ تم نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور اپنے ان گمراہ علماء کی اتباع نہ کرو جو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی راہ حق سے بھٹکایا۔ قل جاء اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ عقائد کے معاملے میں کسی نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اور کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہی حال دیگر عقائد اور اعمال کا تھا۔ ارشاد فرمایا سورۃ توبہ میں، اور یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ان کا اپنے منہوں کا کہنا ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا۔ اللہ انہیں مارے، کدھر بہکائے جا رہے ہیں۔ سورۃ مائدہ ہی میں فرمایا، اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ اور اس کے پیارے ہیں، کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے، بلکہ تم اس مخلوق میں سے ایک بشر ہو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی کہ جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین میں جو بھی خرابی آئی ہے وہ اسی غلو یعنی راہ اعتدال کو چھوڑنے کی وجہ سے، کہ اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا نصارہ نے ابن مریم کو بڑھایا ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا تم میرے متعلق بس یہی کہا کرو کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ سبحان اللہ۔ مگر مسلمانوں نے بھی اس قدر غلو کیا کہ اپنے ائمہ کو نعوذ باللہ نبی کا درجہ دے کر ان کی بے دلیل بات پر عمل کو بھی واجب قرار دے دیا۔ اسی طرح جو ایسا نہ کرے کہ اسے لا مذہب قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ والی صفات ہونے کا نعوذ باللہ عقیدہ اپنا لیا کہ وہ بھی ہر بات سنتے اور جانتے ہیں،
اور کائنات میں ان کا حکم بھی چلتا ہے۔ بعض نے تو نعوذ باللہ اللہ اور رسول کو ایک ہی ذات قرار دے دیا، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی ان کے اس باطل عقیدے کی تردید کرے تو کہتے ہیں یہ اولیاء کو، نبی کو اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، حالانکہ ہم اللہ کو اپنا معبود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور اولیاء کو اللہ کے مقرب بندے مانتے ہیں، مگر اولیاء کو نبی نہیں مانتے اور رسول کو نعوذ باللہ ہم اللہ نہیں مانتے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبالغہ اور بے فائدہ موشگافیاں کرنے والے، یعنی بال کی کھال نکالنے والے، ہلاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہو گئے کہ جو حد سے بڑھتے ہیں اور بے فائدہ موشگافیاں کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں؟ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے، سیم یہی حال ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کا وہ زیادہ ادب ہے، ہمیں اپنے بڑوں سے زیادہ محبت ہے، اس لیے ہم ان کی باتوں کو یاد بھی رکھتے ہیں اور ان کے کہے ہوئے پر عمل کرنے کے لیے بھی ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو تم کیا کرو، تم میرے رسول کی پیروی کرو۔ جب تم اس کی پیروی کرو گے تو میں کیا کروں گا، میں تم سے محبت کروں گا اور میں تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ اپنے دین کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ٹٹولتے رہا کریں، کیونکہ کیسے چور راستوں سے شرک داخل ہوتا ہے کہ انسان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شرک ہے وہ انسان کے اندر اس طرح داخل ہوتا ہے کہ جیسے کہ چیونٹی کی رفتار سے، اور وہ ایسے آہستہ آہستہ داخل ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ اللہ ہے اور رسول رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، کیونکہ رسول اپنی طرف سے ایک بھی بات نہیں کہتے، اپنے جی سے، اپنے دل سے، اپنی مرضی سے ایک بھی بات نہیں کہتے، وہ جو کہتے ہیں وہ حکم الہی ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ بعض اوقات بعض جگہ پر جو سنت ہوتی ہے وہ سنت یعنی کہ جس میں احکام دیے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے کرو اور ایسے مت کرو، تو وہ ہمارے لیے فرض ہیں، سنت تو ہیں مگر وہ فرض اس لیے ہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ حکم جو ہے وہ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ کوشش کیا کریں اپنی زندگیوں کو آسان بنانے کی، کیونکہ سنت میں آسانیاں ہیں اور دنیاوی کاموں میں مشکلیں ہیں اور مصیبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خاص فرمائے، ہماری موجودہ نسلوں کو اور آنے والی نسلوں کو اپنے کام کے لیے چن لے، خاص کرے ہمیں۔ اللہ سے بہت دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے بڑے بندے ہیں مگر ہمارے لیے اللہ ایک ہی ہے، تو اس سے خوب دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خاص فرما، ہمیں دین کے راستے پر چلنا آسان فرما، اور ہر وقت دجال کے فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعا کیا کریں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، کیونکہ دجال ضروری وہی نہیں ہے کہ جو قیامت کے نزدیک آئے گا، ہر وہ چیز دجال ہے جو ہمیں فتنے میں ڈال دے۔ ایک طرف دین ہو اور ایک طرف ہمارا نفس ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ دجال ہے، اور اس سے بچنے کی ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، خاص طور پر سکھائی گئی ہیں، ان دعاؤں کو ضرور اللہ سے کیا کریں۔ عربی میں نہیں آتی تو اردو میں کہہ دیں، اردو میں نہیں آتا تو پنجابی میں کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔